अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम कुछ लम्हात आस न्यूज़ के साथ, और आज मेरे मेहमान हैं रफ़ाकत तनोली साहब, जिनका ताल्लुक यूसी करोड़ी गांव चनिया से है। पिछले साल 8 जून 2022 को इनके ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी। इनका जवां सैला बेटा शहीद शकील तनोली, जो इस्लामाबाद ब्लू एरिया में सेवर फूड पे मुलाजमत करता था, रात 1 बजे वो फैज़ाबाद के नज़दीक सुहा स्टाप खन्नापुल थाना की हदूद में आया और एक दंदनाती हुई गाड़ी आई जिसको एक लेडीज़ ड्राइव कर रही थी और बच्चे को शहीद कर दिया। 9 जून 2022 की सुबह सहरी के टाइम पे इन्हें कॉल आई और इन पे क़यामत सुग़रा टूटी। जब से लेके अब तक ये इंतहाई परेशान हैं और अब तक कोई पेशरफ्त इस केस में नहीं हुई। अगर हुई है तो क्या हुई है, वो सब इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम में से, आप में से कोई भी बंदा इनकी अगर हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर आए, इनके साथ खड़ा हो। और रफ़ाकत भाई, बहुत शुक्रिया, आस न्यूज़ के ऑफिस आप आए हैं। तो हम दुख की इस घड़ी में जो आप पे क़यामत सुग़रा है, आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? जब से लेके अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? किस हद तक आप मुतमईन हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आपके साथ इंसाफ होगा? किस हद तक आप मुतमईन हैं? अपनी पूरी रुदात सुनाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आस न्यूज़ टीवी का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो शुरू दिन से आज तक मेरे साथ खड़े हैं और सही मुखलिस अंदाज से और मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ कर मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह के 8 जून 2022 रात 1 से 2 बजे के दरमियान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रात 1 से 2 बजे के दरमियान पुलिस स्टेशन खन्ना की हदूद सुहान स्टाफ नज़द फैज़ाबाद पुल, मेरा बेटा सेवर फूड वाक़या ब्लू एरिया से ड्यूटी करके वापस आ रहा था, तो रोड की साइड पर पैदल चलते हुए मेरे बेटे और उसके दोस्त अली हसनैन को प्राडो ब्रिंग सफ़ेद LEJ 17666 गाड़ी ने हिट किया और दोनों मौके पर शहीद हो गए और वो औरत गाड़ी वहाँ छोड़कर फ़रार हो गई। बाद में मालूम करने पे पता चला कि गाड़ी चलाने वाली औरत जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान हाई कोर्ट लाहौर के घर की औरत है, उसकी बीवी है या उसकी बेटी है, नामालूम औरत हमने FIR में दर्ज की है। और उसके साथ मलिक वजाहत अली ख़ान, अदील इशफाक, मोहम्मद इरफान, हफीज़ रहमान, ये हमने मुजरम नामज़द किए। तो सिर्फ़ एक औरत का नाम हमें मालूम नहीं है, अगर नाम मालूम भी होता तो हमें औरत का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। जस्टिस मलिक शहजाद के घर की औरत है जो गाड़ी चला रही थी, जो शराब के नशे में धुत थी, जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया। और आज 9 माह गुजर गए, अभी तक इस्लामाबाद पुलिस मुजरम की पुश्तपनाही कर रही है। अभी कुछ थोड़ी सी उम्मीद हमें लगी है कि हमने 2 मरतबा अदालत में 22A फ़ाइल की है, 2 मरतबा तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तीसरी मरतबा जब फ़ाइल की है तो इसके साथ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फ़ाइल की थी, जिस पर जो है ना हमारे आईओ साहब मियाँ खान अदालत में पेश हुए और पेश होने के बाद उन्होंने कहा जी मैं इनके बयान लेने के लिए हाजिर हूँ, मैं इनके ये मुझे बयान दें और मैं इनके बयान लेता हूँ। तो अदालत में मेरे बयान उन्होंने मुझसे लिए। अभी तकरीबन आज 2-3 दिन हो गए। इसके बाद अब बयान हो गए तो अब उनका काम है वारंट गिरफ्तारी जारी करना। तो हम भी इस इंतज़ार में हैं क्या वो क्या करते हैं, वो वारंट निकलवाते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, नहीं करते हैं, यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान गिबा हाई कोर्ट लाहौर अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है और उसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है। वो ख़ुद भी जस्टिस है और शाहिद हकान अब्बासी जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान गिबा की अहलिया शाहिद हकान अब्बासी की चचाजाद बहन है। तो इस तरह ये हुकूमत ही इनकी है। तो इनकी हुकूमत में एक जस्टिस अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल करे और हुकूमत की सपोर्ट हो तो फिर क्या होगा? यही होगा जो आज 9 माह मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मैं आखिरी हद तक जाऊँगा इनके साथ, कुछ भी हो जाए परवाह नहीं है। लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको कानून के कटहरे में खड़ा करूँगा इंशाअल्लाह और इनके साथ मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। जिस तरह रफ़ाकत भाई आपने फरमाया कि ये जस्टिस साहब जो हैं और उनकी जो वाइफ हैं या उनकी बहू हैं,
ان کا حقان عباسی کے ساتھ جو آپ نے رشتہ بتایا اور پھر اس طرح اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے مگرمچھوں سے آپ کا مقابلہ ہے. بہرحال انسان یا دنیا جو ہے وہ امید پہ قائم ہے. انسان امید اللہ سے اچھے کی رکھے تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویور سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اگر آپ کسی طرح بھی ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دوں کہ یہاں پہ بھی احتجاج ہوا, پھر اس کے بعد ایبٹ آباد میں ایک احتجاج ہوا تھا جس میں قلب اسلامیہ تھے, اور اسی طرح ہزارہ قومی محاذ کے لوگ تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے. اور پھر ریسنٹلی ہی کراچی پریس کلب پہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوا جس میں عوام برادری اور کئی برادریوں نے, اور اسی طرح تنولی برادری نے, سب لوگوں نے, بہت ساری تنظیمات تھیں کہ وہ زیادہ ایکسپلینیشن انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں, یہ ایکسپلین کر پائیں گے کہ کون کون لوگ تھے اور کس طرح انہوں نے بھرپور طرح سے احتجاج کیا, اور آئندہ کے لیے بھی ان کا لائے عمل کیا ہے. رفاقت بھائی اس پہ بھی ذرا ہمارے ویور کو آپ گائیڈ کیجیے گا. شروع میں جب ہم نے پریس کلب ایبٹ آباد میں احتجاج کیا, اس میں کچھ لوگ ہمارے یو سی کروڑی کے تھے ہمارے ساتھ, ایک دو گاڑیاں, اور ہزارہ قومی محاذ کے قائدین قاضی اظہر صاحب نے, بابو بشیر نے, ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, سرور بھائی نے, ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور وہاں پہ بھی ہمارا احتجاج کامیاب ہوا. اس کے بعد ہزارہ قومی محاذ کی کال پہ رستم بھائی نے آواز دی کراچی میں احتجاج کے لیے. اس پہ ہمارے سارے ہزاریوال کی ساری برادریاں 18 قبائل اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر احتجاج کیا. میں تو پہلے سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ پورا ہزارہ ہے, تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں 2-4 دن مزید اگر کوئی پیش رفت مزید نہیں ہوتی ہے, اگر ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے, تو انشاءاللہ بابا ارشاد بخاری, رستم ایوان, سلیم خان تنولی صاحب, اپنا سجاد سنگی صاحب, اور بھائی آصف خان شمال اخبار والے, اور قذافی خان, یہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں. اور اپنا ایک چند کئیوں کے نام میں بولتا ہوں, اپنا خان محمد تنولی صاحب, اور اس طرح اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں, جن کا میں نام لینا شروع کر دوں تو تقریباً شام ہو جائے گی. تو یہ سب میری عوام, میرے بھائی, میری قوم میرے ساتھ کھڑے ہیں, تو مجھے انشاءاللہ فکر نہیں ہے. اور ایسا ہوگا کہ یہ ایک دن ہوگا کہ یہ مجرم قانون کے کٹہرے میں آئے گا, اور ابھی انشاءاللہ ہم 2-4 دن مزید دیکھیں گے. اگر ایسا کوئی پولیس نے اس پہ پیش رفت نہیں کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کراچی سے پھر احتجاج کی کال ہوئے گی, اور اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ میری ذاتی تقریباً کافی سارے لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے, اور میرے ایسے دوست ہیں, ایسے بھائی ہیں اسلام آباد میں جو سب کچھ کرنا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہم ایک ایسا احتجاج کریں گے کہ اس کو بھی سمجھ آئے گی, اور اس حکومت وقت کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کیسے, یہ حکومت وقت جو ہے نا, یہ اپنے اس کی جسٹس ملک شہزاد کی بیٹی کی پشپناہی کر رہی ہے. تو جسٹس ملک شہزاد کی بیٹی اتنی ان کو عزیز ہے, تو مجھے اپنا بیٹا بھی عزیز ہے نا. میرے بیٹے سے آگے سے مجھے کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹی کی جگہ کسی ڈرائیور کو پیش کریں گے, تو اس کے لیے ان کو ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا. اور اس کی لوکیشن پیش کریں گے, اس کی CDR پیش کریں گے, جیو فینسنگ ہوگی, اور اس طرح فیملی ٹری ہوگا. یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے. لیکن ڈرائیور تو ہے نہیں ہے, تو عورت ہے. لیکن آج 9 مہینے سے ان کا اور ہمارا جو آپس میں جو مسئلہ چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ڈرائیور ہے, ہم کہتے ہیں عورت ہے. اس وجہ سے انہوں نے CCTV ویڈیو کے اصل حقائق بھی غائب کیے, ان کی اپروچ تھی انہوں نے غائب کیے. لیکن موجودہ لوگ تو وہاں جو موقع پہ موجود تھے, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عورت گاڑی چلا رہی تھی. اور اسی طرح جو ہے نا, وہاں جو سارجنٹ تھا موقع پہ, جو سارجنٹ موجود تھا, اس سارجنٹ کے اوپر بھی لوگ گواہ ہیں وہاں پہ, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت گاڑی چلا رہی تھی. میں سارجنٹ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اس نے ڈر کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی شخص گاڑی چلا رہا تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو کوئی عورت گاڑی چلا رہی تھی جو نشے میں دھت تھی, جو کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان گیبا کے گھر کی عورت ہے. اس کی بیٹی ہے, بہو ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, لیکن ہے اس کے گھر کی عورت ہے. جی بالکل جیسے آپ نے فرمایا رفاقت بھائی, واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام آباد جیسا ایریا اور سیف سٹی نے وہاں اتنے کیمراز لگائے ہوئے ہیں کہ بے تحاشا اگر ہم گننا چاہیں تو شاید ستاروں سے زیادہ وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. لیکن کیسا وہ سیف سٹی ہے, یا اس کی کیسی انتظامیہ ہے کہ اس کی CCTV جو اوریجنل ایکچوئل جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتی ہیں, یا وہ پولیس کو نہیں مل رہی ہیں, یا وہ عدالت کو نہیں مل رہی ہیں. بہرحال غریب آدمی کا کوئی بھی نہیں ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا رفاقت بھائی, جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے, اور اسلام آباد اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم نے باقاعدہ کوریج کی تھی. پھر اس کے بعد ہم وہاں پریس کلب گئے, جس میں وہ مولانا عتیق الرحمان صاحب, مفتی عنایت الرحمان صاحب, اور کئی اور دوست جو ہیں جن کا نام مجھے شاید نہ یاد ہو, ایک اکرم بھائی تھے, یہ سارے لوگ, سردار بھائی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اس ٹائم تو چونکہ اتنی سب کو پتہ بھی نہیں تھا. اب تو اسلام آباد کے ایریا میں تقریباً لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اس کے بعد مجھ سے بھی کئی لوگوں کے رابطے میں, پھر آپ سے بھی ہوئے ہیں. تو اسلام آباد میں اگر دوبارہ آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے؟ اور آپ نے یا جتنا ابھی سب قوموں نے مل کے ایک احتجاج کیا تھا پریس کلب کراچی میں, تو اس طرح کا کچھ احتجاج کا آپ ارادہ رکھتے ہیں اسلام آباد کی سطح پہ؟ جی
جی انشاءاللہ ضرور. اسلام آباد میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. پہلے تو شروع میں ہمارے لیے اسلام آباد میں تو ایک ناواقفی تھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 8-9 مہینے سے میرا اسلام آباد آنا جانا لگا رہا. اور بہت سارے لوگوں سے ہمارے تو اتنے لوگ ہیں وہاں کے میں گن نہیں پاتا ہوں. بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں جو میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے MNA صاحب کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی سجاد ایوان صاحب، ان کے پاس تو میں 7 مرتبہ گیا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ تو میرا ذاتی کیس ہے، میں اس کا مدعی ہوں، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں. میں وہاں پہ انہوں نے وکیل صاحب کو بھی بلایا، ان سے بھی بات کی، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا. وجہ یہی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کے شاہد خان عباسی کی اس فیملی کے ساتھ ریلیٹیو ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے جھوٹی تسلیاں دیتے رہے. اسی طرح جو ہے نا ہم نے اعظم خان سوتی صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کے سیکرٹری سے بات ہوئی. ان کو ہمارے علاقے کے جو ہیں اپنے خیال ہے کہ حاجی داؤد صاحب، انہوں نے کال کر کے باقاعدہ اپنے واٹس ایپ سے مجھے ان سے جو رابطہ ہوا وہ بھی سینڈ کیا، اور میرا خود بھی رابطہ ہوا، لیکن اعظم سوتی صاحب نے بھی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ بے حیثی ہے. اسی طرح لائق خان صاحب سے بھی میرا ڈائریکٹ رابطہ ہوا. میں نے ان سے کہا سر میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، تو بس انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. شہریار سے بھی رابطہ ہوا. شہریار 6 مہینے کے بعد میرے پاس فاتح خوانی کے لیے بھی گیا ہے، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا. دیکھیں نمائندے اصل جو ہے نا یہ نمائندوں کا کام ہوتا ہے، یہ قوموں کا کام ہوتا ہے. عوام تو میرے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہمارے نمائندے جو ہے نا، ہمارے نمائندوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رہیں گی. یہ افسوس کی بات ہے. اور ایسے نمائندے پھر ان کو میں تو پھر نمائندہ تسلیم نہیں کرتا ہوں. دیکھیں پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کے MPs MNAs ایسے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے MPs اور MNAs کیا کر رہے ہیں. اور خاص کر نواب صاحب کا تو یہ اپنا کیس تھا. میرا تو نواب صاحب کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی الیکشن آیا ہم لوگوں نے تو نہ دیتے بھی ووٹ نواب صاحب کو ہی ہم دیتے ہیں، لیکن نواب صاحب نے اس کیس پہ جو ہے نا بالکل وہ نہیں کیا. تو میرے بچے کی فوتگی کے دوسرے دن میرے پڑوس پہ گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے ہیں. انہوں نے تو فاتح خوانی کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی، لیکن میں بھی آج تک پھر نواب صاحب کے پاس نہیں گیا ہوں، نہ میں جاؤں گا. اس وجہ سے یہ میری بھی غیرت ہے کہ نواب صاحب میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن آپ نے جو ہے نا بالکل نظر انداز کیا اور میرے بچے کو بالکل دکھ نہیں سمجھا. آپ دوسرے دن اگر مہینے کے بعد جاتے تو میں شکوہ نہ کرتا، لیکن آپ دوسرے دن میرے پڑوس سے جا کے واپس آئے. تو اور مجھے کئی لوگوں سے پتہ چلا کہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے. تو نواب صاحب میرے بچے کی شادی ہوتی تو میں آپ کے پاس ضرور آتا. تو یہ اس پہ تو میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، انشاءاللہ نہ آؤں گا. مجھ سے جو کچھ ہوا انشاءاللہ میں کروں گا، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور رہی بات حاجی ابرار صاحب کی، حاجی ابرار صاحب جب وزیر بنے MPA بنے تو ہم نے حاجی ابرار صاحب کی فل سپورٹ کی. نہ ہی اس کو ووٹ دیا بلکہ اس کے لیے ووٹ مانگے بھی ہیں. پورے حلقہ میں گھوم کے اس کو سپورٹ کیے، اس کو ووٹ دلوائے ہیں. پھر اس کے بعد بھی تقریباً جب وہ MPA رہے ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا رہا، بہت سارے معاملات رہے. لیکن حاجی ابرار صاحب کو بھی میں نے فون کر کے بتایا کہ حاجی ابرار صاحب میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، لیکن چلو پہلے تو آپ خود اپنے مسائل میں الجھے تھے، اس کے بعد جب آپ فری ہوئے آپ نے بھی اپنے دل پہ بات نہیں لی. تو یہ تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے. انشاءاللہ مجھ سے جو ہوا میں کروں گا، لیکن نمائندہ تو وہ ہے نا جو ایسی جگہ پہ اور ایسے لوگوں کے ظالموں کے خلاف کھڑا ہو جائے. غریب کو تو ہر کوئی دباتا ہے نا، ایسے لوگوں کو دباؤ تو وہ لیڈر ہے. جی تو ویورز آپ نے سنی رفاقت تنولی بھائی کی ساری رودات، ساری آپ بیتی، ساری کہانی انہی کی زبانی. واقعی یہ بیچارے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے کہا، میرا ویڈیو بنانے کا موٹو مقصد ہی آج کا یہی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمارے ویورز میں سے اگر ان کی کسی بھی طرح کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ضرور ان کی ہیلپ کرے. جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گھمایا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی بھی ہے. اور وہی بات ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، یعنی اگر کسی طرح بھی آپ کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آج یہ غم اس بھائی پہ ہے، اللہ نہ کرے کل یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. بارہ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے. اور بس آخر میں ان کا کوئی اگر میسج ایسا ہے رفاقت بھائی کا تو ان سے لیں گے. جی رفاقت بھائی، اگر آپ کا کوئی میسج ہے اسپیشلی آخر میں دینا چاہیں تو ضرور آپ دیجیے. دیکھیں ایک بات میرے سے رہ گئی، اس کا میں ذکر نہ کروں تو میں بھی منافقوں میں شامل ہوں گا. ہمارے اگی کے وجی خان آف ابرور، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ DIG کے پاس چل کے گئے ہیں. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چل کے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ آگے پارٹی باثر ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو وجی خان صاحب نے تو اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. پھر بھی ان کی کوشش ہے، لیکن یہ باقی نمائندے یہ بالکل خاموش رہے. تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان گیبا اپنے منصب کا نجائز استعمال کر رہا ہے، تو ہم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور کھڑے رہیں گے جب تک زندگی آخری حد تک جائیں گے. جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کچھ لمحات آس نیوز کے ساتھ. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند اور ہمارے آج کے مہمان رفاقت تنولی کو. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ.